टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीहा के पाक जलाली और मुबारक तरीन नाम में मेरे भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। खा आप हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब चैनल पर या इन मुख्तलिफ फेसबुक के पेजेस पर इस वक्त इस खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। दुआ है कि खुदावन आज भी अपने मुकद्दस कलाम की बरकत के मी को बरसाए और मैं और आप अपने मसीही ईमान में और ज्यादा मजबूत हो सके। किताब मुकद्दस से आज के दिन हम रोमी कलीसिया के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस की मार्फत मुलहम खत का मुतालिया कर रहे हैं। गुजरे हफ्ते हमने 4 बाब को मुकम्मल किया। आज हम 5वें बाब पर जाएंगे, लेकिन इस 4 बाब में 2 बातें बड़ी अहम थीं। बहुत सारी बातें थीं, लेकिन मेन 2 बातें। एक बात तो यह कि मुकद्दस पौलुस इस बात का जिक्र करते रहे उन मसीहों से जिनकी बैकग्राउंड यहूदी थी, लेकिन अब वो मसीह में थे, और कुछ ऐसी बातें थीं जो अभी भी मसीह में आने के बावजूद वो साथ लिए चलते थे, और उनको ये बात याद दिलाई जा रही है कि याद रखो कि नजात ईमान के जरिया से, खुदा के फजल के जरिया से है, ना कि नेक आमाल और शरई बातों पर अमल पैरा होने से, अगरचे शरीयत अच्छी है। और दूसरी बात, आपने बुजुर्ग अब्राहम का नमूना दिया कि अब्राहम ईमान के जरिया से रास्तबाज ठहरा, ना कि आमाल के जरिया से। और इस 4थे बाब में हमने ज्यादातर अब्राहम की जिंदगी की बाबत ही जैसे लिखा वैसे सीखने की कोशिश की है। एक अरसे से हमने इस किताब का आगाज किया हुआ है, लेकिन बमुश्किल आज हम 5वें बाब का आगाज करेंगे। बेहतर होगा कि मैं इसकी पहली 2 आयात आपकी खिदमत में तलावत कर दूं ताकि समझना आसान हो जाए। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। याद रहे कि ये जो बाब 7 है, मार्टिन लूथर ने, जिसने 31 अक्टूबर 1517 में, यानी 16वीं सदी ईस्वी में 95 एतराजात लिखकर चर्चिस पर लगाए थे, जो रोमन कैथोलिक चर्चिस थे, कि इनके मुझे जवाबात चाहिए
اور اس نے جو پروٹیسٹنٹ موومنٹ تھی کہتے ہیں کہ اس نے چلائی، اگرچہ ہم ابتدا یعنی مسیحی کلیسیا کے آغاز ہی سے اس تحریک کو دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی ڈینامینیشن نہیں ہے، یہ تعلیمات المسیح کی پیروی کرنے والے لوگوں کے ایک بڑے گروہ یا جماعت کا نام ہے۔ اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو باب 5 ہے اس کتاب میں یعنی رومیوں کے خط میں، یہ بائبل مقدس میں یوں لگتا ہے جیسے سونے کی ایک کان ہے، یعنی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایمان کے ذریعہ نجات پانے کے لحاظ سے، نہ کہ اعمال کے لحاظ سے۔ اور اگر چرچ ہسٹری کو دیکھا جائے تو جب مارٹن لوتھر نے یہ بات کہی، اس وقت کئی طرح کی تعلیمات جو بائبل مقدس سے باہر تھی رائج الوقت تھیں، اور اس کے بعد ہم ان تعلیمات کو ویسے نہیں دیکھتے جن کو نجات کا ایک ذریعہ یا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اب مقدس پولوس نے ہمیں ابھی تک یہی کچھ ظاہر کیا اور بتایا ہے۔ ان جتنے ابواب کا ہم کتاب مقدس میں مطالعہ کر چکے ہیں وہ بہت اہم ہے، اور اس نے ہم پر اس بات کو آشکارا کیا ہے کہ ہمیں ایمان کے وسیلہ سے خدا کے فضل سے نجات ملی ہے، لیکن اب اس باب میں مقدس پولوس ہمیں اس نجات کے عملی فوائد بینیفٹس سے متعلق بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے پہلے باب کی 18 آیت سے لے کر 3 باب کی 20 آیت تک اس بات کو دیکھا کہ جو خدا کی عدالت ہے، اگر ہم شرع کے اعتبار سے دیکھیں، شریعت کے اعتبار سے دیکھیں، تو ہم اس عدالت میں مجرم ٹھہرے، یعنی موسوی شریعت کے مطابق خدا کی عدالت کے تحت ہم مجرم ٹھہرے، اور مجرم کی سزا موت ہی ہوتی ہے، جیسا ہم کتاب مقدس کے اوراق میں بھی دیکھتے ہیں کہ گناہ کی سزا موت ہے۔ لیکن پھر مقدس پولوس ایک پازیٹو بات کرتے ہیں اس نیگیٹو بات کو جو اچھی نہیں تھی کہ ہم خدا کی عدالت میں مجرم ٹھہرے۔ پھر وہ ہمیں ایک گڈ نیوز یعنی ایک پازیٹو اور اچھی خبر سناتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ ہم مسیح کے کفارے اور مسیح کے فدیہ اور مسیح کی اس عظیم قربانی اور مسیح کے خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ہم مجرموں کی اب قیمت صلیب پر ادا کر دی گئی ہے۔ موت مسیح نے ہماری جگہ پر لے لی، وہ چھوڑا گیا تاکہ میں اور آپ اب اس کی راست بازی کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ تو گویا ایمان کے ذریعہ سے ہی روحانی طور پر شریعت کا مجرم شخص مسیح خداوند کی فضل کے ذریعہ سے راست بازی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جب راست بازی ہمیں مل جاتی ہے
مسیح پر ایمان لانے، شخصی طور پر مسیح کو قبول کرنے کے ذریعہ سے جب مسیح کی راست بازی کو ہم پہن لیتے ہیں تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اب جسٹیفیکیشن سے سینسٹیفیکیشن کی طرف بڑھیں، یعنی ہم راست تو ٹھہرے ہیں، اب ضرور ہے کہ اس پوشاک کی حفاظت کرتے ہوئے جو مسیح نے ہمیں صاف راست بازی کی موہین پوشاک پہنائی ہے، اب اس پوشاک کی ہم حفاظت کریں اور راست بازی کی زندگی بسر کرنے والے ہو سکیں۔ اب یہ جو 2 آیات 5 باب کی پہلی 2 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، ان میں مقدس پولس مسیح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ صلح کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جو صلح ہے یہ ہماری دنیا کے ساتھ سمجھوتا یا صلح نہیں ہے، جسم کے ساتھ صلح یا سمجھوتا نہیں ہے، شیطان کے ساتھ صلح اور سمجھوتا نہیں ہے، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی اور ہمارے جو خیال اور سوچیں ہیں ان کے ساتھ صلح کی بات نہیں ہے۔ یہ خدا کے ساتھ صلح اور راست بازی کی بات ہے جو ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں۔ مقدس پولس جب افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں تو 2 باب اور اس کی 14 آیت میں فرماتے ہیں، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا، خدا اور انسان کے بیچ میں اب دیوار نہیں ہے، دونوں ایک ہو گئے ہیں، دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، دشمنی کو مٹا دیا۔ اب مسیح خداوند جو ہمارے میڈیٹر یعنی درمیانی ہیں، ان کے ذریعہ سے گناہگار انسان کی خدا باپ کے ساتھ صلح ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ صلح کی اور کوئی بنیاد ملتی نہیں ہے، اور کتاب مقدس میں کوئی اور ایسا نمونہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ اور ان آیات میں مقدس پولس فرماتے ہیں، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے، یہ جو لفظ پس ہے، میں یوں کہوں گا یہاں پر کہ اس کا مطلب ہے نتیجاتن یا حرف آخر کے طور پر، یعنی اب یہ بات ہے جو کہا گیا وہ کہا گیا، اب میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پس اب حتمی بات یہ ہے کہ ہم راست باز ٹھہرے ایمان کے ذریعہ سے، آمین، ایمان کے ذریعہ سے راست باز ٹھہرے۔ اور بائی دا وے یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں فی الحال یہ مسیحی مومنین سے کی جا رہی ہیں، ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم راست ٹھہر گئے ہو، اور اس کے بعد چونکہ اب تم راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ خدا جو الہی شخصیت ہے، اس نے جسم اختیار کیا
اور انسانی شخصیت میں مجسم ہوا۔ جب میں شخصیت کہتا ہوں تو ضروری نہیں کہ جسم ہو۔ ہاں، خدا جسم اختیار کر سکتا ہے اور اس نے یہ کیا ہے۔ یہی بات تو اہل اسلام کو سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم حقیقت میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس الہی شخصیت نے اس انسانی شخصیت میں ہو کر، کامل خدا نے کامل انسان میں ہو کر میرے اور آپ کے یعنی دنیا کے کل گناہگار لوگوں کے لیے اپنی جان دی، تاکہ اب مسیح پر جو کوئی ایمان لائے وہ خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں آ جائے۔ اب اس کی ایک مثال پل کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حال ہی میں امریکہ کی ایک سٹیٹ میری لینڈ کے قریب بلٹیمور میں ایک برج، خواہ جو کچھ بھی ہوا اس پر ہم بات نہیں کریں گے، لیکن وہ گر گیا۔ ایک برج یعنی پل دو خطوں کا ایک دوسرے سے ملاپ کرواتا ہے، اور اگر برج نہ ہو، جیسے ٹوٹ گیا، تو اس کے بعد ان دونوں کناروں کا ایک دوسرے سے وہاں سے رابطہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ برج بنے نہ۔ یہ ایک معمولی سی مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ گناہگار انسان اور پاک خدا کے بیچ میں گناہ کے سبب سے جدائی آ گئی تھی۔ ہم نے خدا کی نافرمانی کی، گویا ہم دشمن ٹھہرے خدا کے، کیونکہ ہم ابلیس کے پیچھے ہو چلے۔ میں جنت ارضی کی بات کرتا ہوں، باغ عدن کی، اور اس سبب سے اب خدا کے ساتھ ہماری ذاتی قربانیاں، ہماری ریاضت، ہمارے اعمال حسنہ، ہمارے نیک کام، شرعی اعمال، پورب اور پچھم جانا، یہ کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی اور نہ ہے جو ہمیں رب سے ملا سکتی۔ اگر ایسے ہوتا تو خدا کو جسم میں مسیح یسوع میں ہو کر اس دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ چنانچہ مسیح خداوند آئے تاکہ گناہگار انسان اور خدا کے بیچ میں، دونوں فریقین کے بیچ میں وہ صلح کروائیں، بالکل ایسے ہی جیسے دو پارٹیز ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ہم خدا کے خلاف کیونکہ ہم نے جو کچھ کیا وہ درست نہیں تھا، اور خدا کا دل ٹوٹ گیا تھا کہ جو ہم نے کیا وہ کیوں کیا، اور چونکہ ہم خود کچھ کر کے خدا تک رسائی نہیں کر سکتے تھے، جس سبب سے خدا کا رحم اور پیار اور محبت کا سمندر موجزن ہوا، اور اس کی طرف سے گناہگار انسان کی نجات کا انتظام ہوا۔ یہ مین میڈ ٹیچنگ نہیں ہے، یہ انسانوں کی اپنی گھڑی ہوئی تعلیم نہیں ہے، یہ خدا کے کلام میں جو یہ حقائق پائی جاتی ہیں، یہ خدا کی طرف سے اس کے دل کی باتیں ہیں جن پر ہم مل کر غور کر رہے ہیں، اور اسی نے ہماری دشمنی کو صلح میں بدل دیا مسیح یسوع کے وسیلہ سے۔ تو لکھا ہے اب لازم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے
خدا کے ساتھ صلح رکھیں۔ اب صلح تو ہو گئی جب ہم مسیح پر ایمان لائے۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا بائی دا وے مسیح خداوند کو شخصی نجات دہندہ قبول کیے ہوئے؟ کتنے سال؟ ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سالوں میں جب میں راست باز ٹھہرا، خدا کے ساتھ میری صلح ہو گئی۔ یہاں لکھا ہے صلح رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح ہو جانے کے بعد ہماری مسلسل خدا کے ساتھ صلح رہنی چاہیے، کنٹینیوسلی، ان پرانی راہوں پر نہیں جانا، بلکہ مسیح کی پیروی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور بائی دا وے، جب کبھی کوئی پاپ، کوئی گناہ ہو جائے، کرے نہیں، ہو جائے، تو پھر باپ کے پاس ایک مددگار موجود ہے ہماری شفاعت کرنے کے لیے، مسیح خداوند۔ اسی لیے تو خدا باپ کی داہنی طرف یعنی آسمانی مقاموں پر ہے۔ اور پہلا یوحنا 1:9 کے مطابق جب ہم اپنے آپ پر ماتم کرتے، پچھتاتے اور اپنے گناہ کا آنسوؤں کے ساتھ علیحدگی میں، عالم خاموشی میں، پوشیدگی میں اقرار کرتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے ہمیں پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یوں ہم خدا باپ کے ساتھ مسیح یسوع کے وسیلہ سے مسلسل صلح رکھ سکتے ہیں، اور رکھنی چاہیے بھی۔ یہ ایک دفعہ کا ہی عمل نہیں ہے، اس کے بعد اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری آیت میں مسیح کے وسیلہ سے لکھا ہے، جس کے وسیلہ سے یعنی مسیح ایمان کے سبب سے بذریعہ ایمان اس فضل تک ہماری رسائی ہوئی، اس فضل تک جو خدا کی طرف سے ہے، اور فضل مفت بخشش ہے، ایسی بخشش جس کو ہم نے کمایا نہیں، ارن نہیں کیا، اس کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا کہ جس کے سبب سے ہمیں ان ریزلٹ یہ فضل ملے۔ نو، یہ خدا کی طرف سے مفت بخشش ہے، اور اس فضل تک رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام مسیح کے لوگ جو اس امید پر قائم ہیں، ایمان پر قائم ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قائم ہیں اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتے ہیں، اور خدا کے روح کو رنجیدہ نہیں کرتے، اور خدا کے جلال کی امید بھی ہمیں حاصل ہے، اور وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح اب بہت جلد آنے کو ہے۔ اور حالات و واقعات کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے سائن آپ نے بتائے ہیں ان کے مطابق اب آپ آنے کو ہیں، اور ہمیں ایک زندہ امید ہے، اور وہ یہ کہ مسیح خداوند کے آنے پر ہم زندہ ہوں گے تو بھی، اور اگر مر گئے تو پھر بھی جلائے جائیں گے، اور پھر ہم آسمان پر خداوند یسوع مسیح کا ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے، اور یوں ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اس امید کو کبھی بھی ہم گمانے نہ پائیں، ہم اس امید پر قائم رہیں کہ خداوند آنے والے ہیں مجھے اپنے حضور لے جانے کے لیے۔ اور میرے عزیز سامعین اور ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی ایسا یا ایسی ہے
جنہوں نے ابھی تک مسیح یسوع پر ایمان لا کر راست بازی کا لباس نہیں پہنا، ہاں آپ کرسچن بیک گراؤنڈ سے ہیں یا کرسچن بیک گراؤنڈ سے نہیں ہیں، غیر مسیحی ہے، اگر آپ نے ابھی تک مسیح خداوند کے ذریعہ سے جو خدا کی طرف سے نجات کا واحد ذریعہ ہے اس کو قبول نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے، تو قبل اس کے کہ زیادہ دیر ہو جائے، وقت تو پہلے ہی بہت گنوا دیا ہے۔ لازم ہے کہ آج اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کر کے مسیح خداوند پر جو خدا کے فضل کا ذریعہ ہے ایمان لائے، تاکہ خدا کے ساتھ صلح ہو جائے اور پھر ہم راست بازی کا جیون خداوند کے ساتھ مل کر گزارنے والے ہوں۔ اگر آپ وہ ہیں جو آج یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کے لیے ابھی دعا کروں گا، لیکن آپ اپنے فیصلے کو کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور یوں آپ کی مزید روحانی طور پر ہیلپ کی جائے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خداوند خدا، ہم شکر گزار ہیں کہ ہم نے گناہ کے اعتبار سے خدا باپ کے ساتھ دشمنی کی، نافرمانی کی، ہمارے لیے کوئی امید نہ تھی، روحانی اور جسمانی دونوں اموات کا فتویٰ ہم پر تھا، لیکن اب آپ شکر ہو کہ آپ اپنے مجسم کلام میں ہو کر یعنی مسیح ابن مریم میں میرے اور دنیا کے تمام گناہگار لوگوں کے لیے کفارہ ہوئے۔ خداوند شکر ہو کہ ہم میں سے وہ جن کو معلوم ہے کہ میں نے مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے، آپ نے ہمیں راست بازی کا لباس بھی پہنایا اور نجات کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اور اسی طرح آج ہمارے ساتھ جتنے بھی آن لائن بزرگ، خدام، بہن بھائی، نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، ایون وہ لوگ جو آج پہلی بار اس خوشخبری کے کلام کو سن رہے ہیں، خواہ وہ کسی ہی مذہبی پس منظر سے کیوں نہیں، منت کرتا ہوں خداوند ان کو فضل عنایت فرمائیے تاکہ آج آپ کے حضور وہ اپنے پاپوں کا اقرار کر کے توبہ کریں اور ایمان لائیں کہ مسیحا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاپوں کی خاطر آپ نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے۔ او خداوند، ممکن کیجئے کہ وہ آپ پر ایمان لا کر آج اس فیصلے کو اپنی زندگی میں کریں تاکہ ان کی بھی اے خدا باپ آپ کے ساتھ صلح ہو جائے۔ آپ کا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو راست بازی سے آپ کے حضور چلتے رہنے کا فضل ملے۔ اور خداوند، آن لائن جتنے بھی ہمارے ساتھ عزیز ہیں، ان میں سے کوئی اگر تنگ دست ہے، پریشان ہے، ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا ہے، بیمار ہے، خداوند یسوع کے نام سے اپنے لوگوں پر کرم کیجئے اے باپ، ان کی سوچوں اور ان کے خیالوں کو یکسر بدل دیجئے، حالات بدل جائیں آپ کے لوگوں کے لیے، اور اپنی زندگی میں آج معجزہ لے کر آپ کی حضوری سے جانے والے ہو سکیں۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجئے، مسیح خداوند کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے
بھاری برکت عنایت فرمائے۔ خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر ملیں گے اور اس کے بعد کی آیات کی سٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے دعائے دل ہے کہ آپ خداوند کی امان یعنی حفاظت میں رہیں۔ گاڈ بلیس یو۔